नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम उम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 76 to 80। लफ्ज़ी तर्जमा। फलम्मा फिर जब जन्ना ढांप लिया अलैहि इसको, लैलु रात ने, रआ तो देखा उन्होंने, कौकबा एक सितारा, काला तो कहा, हाजा ये रब्बी मेरा रब है। फलम्मा फिर जब अफला वो गायब हो गया, काला तो कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ला नहीं उहिब्बु मैं पसंद करता, आफिलीन गायब हो जाने वाले। फलम्मा पस जब रआ उन्होंने देखा, कामरा चाँद को, बाज़िगन चमकता हुआ, काला तो कहने लगे, हाजा ये रब्बी मेरा परवरदिगार है। फलम्मा फिर जब अफला वो छुप गया, काला तो कहा, लाइन अगर लम ना याहदेनी ना हदायत की होती मुझे रब्बी मेरे परवरदिगार ने, लाअकूनन्ना तो मैं हो जाता, मिनल कौमिन इन लोगों के साथ, ज़ालीन जो राह भटक गए हैं। फलम्मा फिर जब रआ देखा, शमसा सूरज को, बाज़िगतन जब जगमगाता हुआ, काला तो कहने लगे, हाजा ये रब्बी मेरा परवरदिगार है, हाजा ये अकबरू ये सबसे बड़ा है। फलम्मा फिर जब अफलत व गरूब हुआ, तो काला तो कहने लगे, या कौमी मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं बड़ी बेजार हूँ, मिम्मा उससे तुशरिकून जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। इन्नी बेशक मैंने वजाहतु मोड़ लिया है, वजहिया अपना मुँह, लिल्लाज़ी इसी ज़ात की तरफ, फ़तरस समावात जिसने बनाए हैं आसमान, वल अर्ज़ा और ज़मीन, हनीफ़ा यकसू होकर, वमा नहीं आना मैं मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। वहाजुहु और झगड़ा किया उससे, कौमुहु उनकी कौम ने, काला तो कहने लगे, आतुहाजूनी क्या तुम झगड़ते हो मुझसे, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, फ़क़द और तहकीक हदानी इसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, वला और नहीं अखाफु मैं डरता, मा तुशरिकून इनसे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो, भी इल्ला अन मगर अन ये के, यशा चाहे रब्बी मेरा परवरदिगार, शयन जो कुछ, वासिया घेर लिया है रब्बी मेरे परवरदिगार ने, कुल्ला शयीन हर चीज़ को, इल्मा अपने इल्म से, अफला क्या पस नहीं ततज़क्करून तुम सोचते। बहुत खूबसूरत आयात। फरमाया तो जब इन पर रात छा गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब रात छा गई, तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहने लगे ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं गरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब उन्होंने चाँद को चमकता हुआ देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो उन्होंने कहा कि यकीनन अगर मेरे रब ने मुझे हदायत ना दी होती तो यकीनन मैं भी ज़रूर रास्ता भटक जाता। फिर जब उन्होंने इस सूरज को चमकता हुआ देखा, कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गरूब हो गया, कहने लगे, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं इससे बड़ी हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप और उनकी कौम असनाम, शम्स व कमर और सितारों की परस्तिश करती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इनकी दीनी गलती को वाज़िया कर दें कि जिन बातिल माबूदों की परस्तिश वो करते हैं, इनमें से कोई भी इलाह बनने का मुस्तहिक नहीं है। कौम के नज़दीक सबसे रोशन और अशरफ सूरज, फिर चाँद, फिर ज़ोहरा सितारा था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले ज़ोहरा के बारे में वाज़िया फरमाया, ये इलाह होने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये तो एक मुअय्यन रफ्तार के साथ एक मखसूस वक्त के लिए मुसख्खर और मुक़द्दर है, जिससे ये ज़र्रा बराबर दाएँ बाएँ नहीं हो सकता, और ना इसे अपने आप पर तसर्रुफ़ का कोई इख्तियार ही है, बल्कि ये तो इन अजराम फ़ल्की में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी अजीम हिकमतों और मसलहतों के पेश नज़र मुनव्वर पैदा फरमाया है। ये सितारा मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब की तरफ चलना शुरू कर देता है, हत्ता के नज़रों से उजल हो जाता है। इसी तरह अगली रात फिर जो तुलू होकर वक्त मुकर्रर पर गरूब हो जाता है। तो जो इस तरह हो, यानी जिसके तलू और गरूब के पीछे किसी दूसरी हस्ती का दस्ते कुदरत कार फरमा हो, वो इलाह नहीं हो सकता।
پھر ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بارے میں بھی اسی طرح واضح فرمایا کہ جس طرح ستارے کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی، اور پھر جب آپ نے ان تینوں اجرام فلکی کے الہ ہونے کی نفی فرما دی جو دیگر ان تمام اجرام کی نسبت زیادہ منور ہیں جن کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور جب قطعی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے، تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان کی عبادت کرنے اور ان کی دوستی اختیار کرنے سے بیزار ہوں۔ اگر یہ الہ ہیں تو یہ سب مل کر میرے خلاف جو چاہیں پروگرام بنا لیں اور مجھے ذرہ برابر مہلت نہ دیں۔ فرمایا بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف، اور میں مشرکوں میں سے نہیں، یعنی میں تو اس ذات گرامی کی عبادت کرتا ہوں جو ان تمام اشیاء کا خالق، موجد، انہیں مسخر کرنے والا اور ان کی تدبیر فرمانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جو ہر چیز کا رب، مالک اور معبود ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ فرمایا اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تو ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے بہت دلائل پیش کیے۔ مثلا انہوں نے ایک دلیل یہ دی، سورۃ زخرف میں فرمایا جیسے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ نیز ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یہ بت تمہیں آفات اور مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور ان کی پہلی دلیل کا جواب دیا کہ یقیناً دلیل کے مقابلے میں تمہارے باپ دادا کا دین بے معنی ہے، اور اس کی دھمکی کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو پہنچ سکتی ہے، مگر یہ تمہارے بت اور جھوٹے پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کو سن کر ان کی قوم ان سے جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کرنے لگی۔ ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں کہا بلا شبہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہیں یا آپ کھیلنے والوں میں سے ہیں؟ کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تم دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتوں سے ڈروں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، جو نہ خالق ہے نہ رازق، اور تم اس اللہ سے نہ ڈرو جس کے ساتھ تم نے بہت سے معبودان باطلہ کو بغیر دلیل اور برہان کے شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تنہا خالق اور رازق ہے، ہر نفع اور نقصان کا صرف وہی مالک ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا معبود اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہارے معبود مٹی کے ڈھیر ہیں، تو ذرا سوچو تو صحیح کہ امن اور سلامتی کے حقدار تم مشرکین ہو یا ہم اہل ایمان؟ اگر تمہارے پاس علم کا شائبہ بھی ہوتا تو یقیناً تمہارا جواب یہی ہوتا کہ بے شک اہل ایمان ہی امن اور سلامتی کے مستحق ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے
امن انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے شرکی اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو فاسد نہیں بنایا ہوگا، اور دنیا میں بھی وہی لوگ اہل حق ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون بہت شاق گزرا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یعنی سورۃ لقمان میں، کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اہل زبان ہونے کے باوجود بھی ظلم ان کی تنوین کو تنکیر یعنی نکرہ کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان کا قول ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تنکیر کے لیے نہیں، اور معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ظلم کے ساتھ کسی کو ملایا جائے، بلکہ معنی یہ ہے کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں، کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی تو ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے صاف گمراہ ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت اہم حدیث ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور یہ شرک کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں سامنے آئے۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنی تھی، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو نفس نے کیا کہا؟ لیٹے رہو، ابھی سوئے رہو، ابھی تو بڑی پیاری نیند آئی ہے۔ اللہ کا حکم چھوڑ کر کس کا مانا ہم نے؟ نفس کا۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے معنی اور بہت سے مطلب نکلتے ہیں۔ ہر وہ چیز اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ہر وہ چیز جو آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکے اور آپ اس کی بات مان لیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آپ کو معلوم تھا، تو یہ شرک ہے۔ صرف بتوں کی پوجا شرک نہیں ہے، نفس کی پوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنا جو ہے اور سمجھ کر عمل کرنا آسان کریں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی لوگوں سے ملنا پڑے گا ہمیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اور صرف ترجمہ یاد کر لینے سے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہم ساتھ سنت کو نہیں دیکھیں گے، جب تک کہ حدیث کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کے مطلب اور معنی کو عربی کی زبان میں نہ سمجھیں گے تو ہم ان چیزوں کو پا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔